अली अमीन खान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रख कर ये हल्फ उठाता हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। इस दफा हम आएंगे वो मडियाला जाएंगे, अगर गोली मारी तो एक के बदले में 2 गोलियां मारेंगे। इस दफा इंशाअल्लाह फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे, अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। 1 से 2 हफ्ते में इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार रहे, हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाअल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। अब मैं इस पहाड़ से हूँ, मैं उस पहाड़ से हूँ, ये मैं बताऊंगा नहीं ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। हम कोशिश कर सकते हैं, फैसला और सिला अल्लाह ताला देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ना यकजहती, ना नज़्म, ना क़यादत, कभी ऑडियो लीक तो कभी मेरिट के बरक्स सियासी सयाहों को सेनेट टिकट देने का मामला। मेरे कप्तान के वफादारों ने एक दूसरे को गद्दार करार देकर तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत को सर्कस में तब्दील कर दिया है। ये तहरीक इंसाफ है या सियासी इंतशार? ये मेरे कप्तान का काफिला है या मफादात का हजूम? एक तरफ मेरा कप्तान जेल में और दूसरी तरफ उसकी टीम बाहम दस्तों गिरबान। क्या ये क़यादत है या इक़्तिदार की गद्दी के लिए झगड़ता हुआ ग्रोह? सवाल ये नहीं है कि मेरे कप्तान कब बाहर आएंगे, सवाल ये है कि क्या वो जिनके लिए लड़े वो इस काबिल भी हैं या नहीं। इस टीम ने मेरे कप्तान की रिहाई के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। ये टीम तो आपस में ही सिर्फ लड़ती रही। जब लीडर जेल में हो, कैदो बंद की सोबते सहरा हो, तब उसके साथी एक सफ में खड़े होकर आवाज उठाते हैं, मगर यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। पार्लियामेंटेरियंस जिन्हें अडयाला जेल के बाहर खड़े होना चाहिए था, वो लाहौर के फार्म हाउस में कवाली नाइट एंजॉय करते रहे। जिन्हें मेरे कप्तान की रिहाई के लिए जद्दोजहद करनी थी, वो एयर कंडीशन हॉल में हाजिरी लगवा रहे हैं। अब आप तहरीक इंसाफ की सियासत को सियासी सर्कस कहें या कुछ और। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर लाहौर में होने वाले इवेंट से गैर हाजिर कैसे रहीं? पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी इत्तला दोनों के बयानात में तजाद कैसे आ गया, आपको सुनाते हैं। देखिए, आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई। उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के, आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो वो आएँ, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं। ये पार्लियामेंट्री पार्टी का क्योंकि इसको रंग दे रहे हैं, तो इसमें वो पार्टी की तरफ से मेरी अभी बात हुई है जो मुंतजमीन है इसके, मैं तो सिर्फ आपको इतला दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं सिर्फ पार्लिमानी पार्टी के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं जी, क्योंकि वो इसको कोई और रंग नहीं देना चाहते, सिर्फ एमएलए एमपीज के अलावा वो कोई नहीं वो करना चाहते जी। नाज़रीन, बात ऑडियो या वीडियो लीक की नहीं, ये बात है बदएतमादी की, दाखिली साजिशों की और उस जहर की जो तहरीक इंसाफ के अंदर खामोशी से सरायत कर चुका है। शेख वकास अकरम की मुबैना लीक्ड ऑडियो, जिसमें वो पार्टी के अपने लोगों को निशाने पर ले रहे हैं, उसका हर लफ्ज एक जख्म है। वो गुस्सा, वो ताना, वो नफरत, आखिर ये सब किस लिए? अपनी सियासी बका के लिए या जाती अना के लिए? क्या यही नजरियाती कारकुनों का अंजाम है? शेख वकास अकरम पार्टी के ओहदेदार के साथ साथ एक सीनियर सियासतदान भी हैं। अपनी मुबैना लीक्ड ऑडियो में जिस वीलॉग का वो जिक्र कर रहे हैं वो तो मैंने किया था, जिसमें मैंने कहीं ये नहीं कहा कि ये ऑडियो मुझे पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने भेजी थी। तो शेख वकास अकरम ने यह नतीजा कैसे अक्स कर लिया कि वो ऑडियो मुझे आलिया हमजा ने भेजी? सहाफत का बुनियादी असूल है कि वो अपना सोर्स या जरिया किसी को नहीं बताते, लेकिन मैं यहाँ शेख वकास अकरम को बगैर किसी लगी लिपटी बता रहा हूँ कि आपकी ऑडियो आपकी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से लीक हुई है। क्या बगैर तहकीक दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय अपनी पार्टी का हाउस इन ऑर्डर नहीं कर लेना चाहिए? पार्टी को तमाशा कोई और नहीं, खुद पार्टी के लोग बना रहे हैं। जब पार्टी वर्कर्स जिन्होंने आंसू गैस के शेल खाए, लाठियां खाई, जेलें काटी, उन्हें छोड़कर सियासी सयाहों को पार्टी टिकट देगी तो पार्टी में आवाजें उठना एक फितरी अमल है। एक जानिब जब इमरान खान ने एहतजाज की कॉल को उरूज तक पहुंचाने के लिए 5 अगस्त की तारीख दी, तो वहीं अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा फार्म हाउस में खड़े होकर 90 रोज में मेरे कप्तान की रिहाई का अल्टीमेटम देंगे तो आवाजें तो उठेंगी। जब पार्टी अपने लीडर की रिहाई के लिए तहरीक चलाने की तैयारियों में मगन हो, वहीं एन उस वक्त कैमरों के सामने मौलाना को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज देने का मतलब जाती अना दिखाना नहीं तो और क्या है? मेरे कप्तान की रिहाई में रुकावट डालने वाले साजिश के मामार हैं या कुछ और हैं? शायद पार्टी के अंदर ही वो मौजूद हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उन्हें तलाश कीजिए। सवाल आसान और सादा है। जब लीडर जेल में बंद हो तो कारकुनों को सड़क पर होना चाहिए या व्हाट्सएप ग्रुप्स में? अब सवाल सिर्फ सियासी नहीं, अखलाकी और असूली भी है कि क्या मेरे कप्तान वाकई एक ऐसी जमात के सरबराह हैं जो उनके बाद मुतहद रह भी सकती है,
یا پھر یہ پوری تحریک ایک شخص تک محدود تھی اور اس کی غیر موجودگی میں باقی سب صرف اپنی پوزیشن بچا رہے ہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے یا تسلیم شدہ شخصیات کا ایک کلب؟ کیا یہی چراغ جلیں گے تو تحریک چلے گی؟ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، تلخ سوال، کڑوے سچ اور الزامات کے بجائے دلیل سے مقابلہ ہی بہتر راستہ ہے۔ موجودہ صورتحال میں کون غدار کون وفادار کی بحث سے کیا میرے کپتان کی رہائی ممکن ہو سکے گی؟ اس حوالے سے ہم 5 سوال پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، عمران خان احتجاجی تحریک کو 5 اگست تک عروج تک لے کر جانا چاہتے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے 90 دن کی ڈیڈ لائن کا اعلان آخر کیوں کیا گیا؟ سوال نمبر 2، حکومت کو 90 دن کا الٹیمیٹم ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی دیا جا سکتا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور تحریک انصاف کی دوسری قیادت کی کیا مجبوری تھی کہ وہ لاہور میں مرزا افریدی کے ہی فارم ہاؤس میں اکٹھے ہوئے؟ سوال نمبر 3، تحریک انصاف کی قیادت لاہور میں جمع ہے۔ عالیہ حمزہ کی مصروفیات کے حوالے سے جن لوگوں نے غلط بیانی کی، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ سوال نمبر 4، لاہور میں کافی عرصے کے بعد تحریک انصاف کی ساری قیادت اکٹھی ہوئی لیکن پنجاب کی چیف آرگنائزنگ کو سائیڈ لائن کیا گیا۔ کیا آنے والے دنوں میں عالیہ حمزہ کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا یا پھر وہ خود مستعفی ہو جائیں گی؟ سوال نمبر 5، تحریک انصاف میں اختلافات اور اندرونی کشمکش اب بالکل کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں عمران خان پارٹی معاملات کو بہتر چلانے کے لیے کسی بڑے آپریشن کلین اپ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنچوتا صاحب پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور سینئر صحافی، ترجمہ نگار اور اینکر پرسن عمران شفقت صاحب پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران صاحب بہت شکریہ تشریف لے کر آئے۔ نعیم حیدر پنچوتا صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ آڈیوز کے اوپر آڈیوز آ رہی ہیں اور آپ کے جو پارٹی کے آپس میں فرکشن ہے، اختلافات ہیں، وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ کس طرح عالیہ حمزہ صاحبہ کو جو ہے ڈیلیبریٹلی ان 2 فنکشن سے آپ لوگوں نے پچھلے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے بالکل ان کو سائیڈ لائن کر دیا۔ اب اتنے اختلافات کے ساتھ آخر یہ پارٹی آگے چلے گی کس طرح تحریک چلائے گی؟ بہت شکریہ منصور بھائی، آپ نے موقع دیا۔ میں جو ایک وائس نوٹ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ آپ کی ویڈیو رات کو دیکھی، لیٹ نائٹ میں جاگ رہا تھا تو میری نظر سے گزری۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جتنا یہ پراپوگنڈا کیا جائے نا کہ دیکھیں جی وقاص کی اور عالیہ کی لڑائی ہو گئی، اس نے ٹویٹ کر دیا، اس کو بلایا نہیں گیا، وہ ویلکم پر نہیں تھی، یا یہ یا وہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ نیریٹو کے لیے تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان کا ووٹر جو ہے وہ کم ہو جائے گا اس چیز سے، یا آپ یہ کہیں کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی آ جائے گی، یا آپ یہ کہیں کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کا جو لیڈرشپ ہے وہ اس سے ہٹ کے کسی اور کو ماننا شروع ہو جائیں گی، تو تمام لوگ جو ہیں اس لیڈر کے نیچے تمام جو ہیں متحد ہیں۔ آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی بات کے اوپر ہو سکتا ہے، کسی معاملے پہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک، بس اتنا جواب تھا آپ کا؟ جی اچھا، نہیں میں نے تو آپ مزید سوال کریں؟ نہیں میں مزید سوال کر لیتا ہوں۔ میں سمجھا شاید کوئی لمبی تمہید تو کم از کم آپ باندھیں گے، لیکن میں نے اپنے ابتدائیے میں آپ نے کہیں پہ کوئی جملہ سنا جس میں میں نے آپ سے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کی جماعت کی پاپولیرٹی سے کم ہو جائے گی، ان کا ووٹر جو ہے وہ کم ہو جائے گا، یا ووٹ لوگ دینا بند کر دیں؟ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں تو سوال آپ کی یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے؟ ڈیلیبریٹلی ایک ایسی خاتون جو آپ کی پنجاب کی پوری آرگنائزیشن کو لے کے چل رہی ہے، آپ لوگوں کی پارٹی لیڈرشپ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اسے اٹھا کے باہر کرتی ہے، اسے کہتی ہے جی آپ یہاں پہ نہیں آ سکتے اس کا، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جب پنجاب کے لوگ جو ہے وہ نکلیں، وہ کس طرح نکلیں جب آپ چیف آرگنائزر کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں منصور بھائی، جتنے سوال تمام رکھے گئے نا 4 5 6 یا ابھی بھی جو ایڈ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو پاکستان کے مسائل ہیں نا ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ یہ اتنا معاملہ جو ہے اس کے اوپر پورا پروگرام کر دینا یہ بھی تو کوئی اصول کی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، چیزیں ایک پارٹی کے اندر ایک بڑی پارٹی ہے، باقی جماعتوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے اندر نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کے اندر نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ تحریک جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، ہر جگہ کے اوپر جو ہے آج بھی مختلف جگہوں پر ایکٹیویٹیز ہوئیں، ریلیاں بھی ہوئیں، جلسہ بھی ہوا ایک جگہ پہ، تو یہ چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تحریک جو ہے وہ بالکل پیک پہ جائے گی۔ علی امین صاحب نے جو بات کی ہے، میں نعیم صاحب آپ کے لیے ایک بڑا آسان سا سمپل سا سوال رکھ لیتا ہوں، کیا عالیہ حمزہ کو اس فنکشن میں بلانا چاہیے تھا یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیں عالیہ حمزہ صاحبہ کو جو انہوں نے کہا کہ مجھے، میرا خیال میں انہوں نے کہیں پر لکھا ہے کہ مجھے مدعو نہیں کیا گیا. جی انہوں نے کہا کہ جی میرے بارے میں بتایا ایسا تو گیا. کہیں نہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی ٹویٹ دیکھنا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ غلط بیانی کی کہ جناب وہ بڑی مصروف تھیں، وہ کوئی پارٹی کے معاملات کے حوالے سے بڑی مصروف تھیں. تو انہوں نے آگے سے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسی مصروفیت تھی جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، اور میں بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جناب ان کی کوئی ایسی مصروفیت نہیں تھی، ان کو جان بوجھ کے سائیڈ لائن کیا گیا. شیخ وقاص اکرم صاحب کی آڈیو آپ سن چکے ہیں، میرے ولاگ میں بھی سن چکے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا، جس میں وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں یہ تو پارلیمانی پارٹی کے لوگوں کا اجلاس ہے، لیکن آپ کے اسی فنکشن کے اندر جو پارلیمانی لوگ نہیں ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے. نہیں منصور بھائی، میں نے کہیں پر ان کی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں دیکھی کہ مجھے مدعو نہیں کیا گیا، نہ ہی کور کمیٹی کے اندر کوئی ایسا انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے مدعو نہیں کیا گیا، نہ ہی ٹویٹر کے اوپر کوئی ایسا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مجھے مدعو نہیں کیا گیا. کوارڈینیشن کی کمی آ سکتی ہے، وہ بالکل انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ میں نے دیکھا، لیکن مدعو نہ کرنے کے حوالے سے تو کہیں بھی میں نے نہیں سنا. اچھا، یعنی ان کی واقعی مصروفیات تھیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، وہ میں نے ان کی جو ویڈیوز دیکھی ہیں وہ بازار کے اندر پلے کارڈ لے کر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھیں. ان کو ہونا چاہیے تھا اس میٹنگ کے اندر، ہونا چاہیے تھا، بالکل ہونا چاہیے تھا. میں سنا دیتا ہوں. ویسے تو میرے تک پہنچنے والی کچھ اطلاعات کے مطابق میں پچھلے 2 دن سے بہت مصروف تھی، ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی علم نہیں تھا. کیا کوئی روشنی ڈالے گا؟ اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا جناب یہ بڑی مصروف تھیں، تو وہ خود کہہ رہی ہے ایک ایسی مصروفیات تھی جس کے بارے میں مجھے خود نہیں پتا. انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان، دیکھیں ان کی، جی بولیے. دیکھ منصور بھائی، ان کی آپس میں، کیونکہ میں تو خود گیا نہیں ہوں، اور نمبر 1 اس سے پہلے جو ہماری کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر لاہور کے حوالے سے کیونکہ ان کا دل تھا کہ آگے سے ویلکم جو ہے وہ کیا جائے، پنجاب جتنے بھی یہ سارا روٹ ہوگا. تو موجودہ جو صورتحال بھی چل رہی ہے فسطائیت، آپ نے دیکھا کہ سارا وہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، تو جو اس کمیٹی کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پر اس حوالے سے ہوئی تھی کہ اگر مجھے موقع دیا جاتا میں ویلکم کرتی، لیکن اس کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ ان کا ایک جو پلان تھا کہ تمام پارلیمنٹیرین یعنی ٹکٹ ہولڈرز وغیرہ نہیں ہوں گے، پارلیمنٹیرینز ہوں گے. اچھا جی. اور یہ وہاں پر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ واپسی پہ اوپر اگر ویلکم کرنا ہے تو وہاں سے واپسی کے اوپر کر لیا جائے گا. تو اس بات کے اوپر جو ہے بات ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر رابطہ دوبارہ نہیں ہوا یا اس کے اندر کیا ہوا تو وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، وہ تو سلمان رائے صاحب کی ہی کوارڈینیشن ان کے ساتھ یا کسی اور کی تھی. تو وہ اس سے کوئی جواب دے سکتے ہیں. مزید آڈیوز آئیں جس میں وہ یہ ڈانٹ رہے ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ کو کہ جناب آپ نے کیوں یہ میڈیا کو ریلیز کر دیا، اور یہ کیا طریقہ ہے، کیا اس طرح عمران خان رہا ہوں گے؟ وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپس میں ویسی نوک جھوک ہو رہی تھی. دیکھیں باتیں جو ہیں وہ اندر سے لیک کرنا جس نے بھی کی مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ یہ انٹرنل بات ہوتی ہے، کوئی بھی کر دیتا ہے، یا سکرین شاٹ لیک ہو رہے ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے لیک، تو اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا ہے کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب پھر تو یہ تو مناسب چیز نہیں ہے کہ اس طرح کا ہونا چاہیے. لیکن یہ ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں نا کہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے. دیکھیں عمران خان اس وقت آئسولیٹ ہیں، ان پر کوئی میڈیا اس طرح سے نہیں اس چیز کو اچھال رہا کہ سابق وزیر اعظم سر آپ لوگ اپنی لڑائیاں بند کریں تو بندہ اس کے اوپر بات کرے نا. آپ لوگوں کی آپس کی لڑائیاں ہی بند نہیں ہوتی. اسی طرح سے ملک میں معاشی بدحالی ہے، ملک میں امن کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نہیں تو وہ تو ہماری آپس میں اگر لڑائی ہے تو پی ٹی آئی کی انٹرنل لڑائی ہے، اس کو سارا دن تو نہیں ہے نا کہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے یہ ٹاپک پاکستان کے مسائل ختم ہو گئے، جو کرپشن، لوٹ مار، منی لانڈرنگ کی گئی ہے، جو بھی جاری ہے اس پہ. میں وجہ بتاتا ہوں نا، نہیں صاحب وجہ بتاتا ہوں بھائی، آپ لوگوں نے اس سے ہماری جان چھڑانی تھی نا. یہ کرپشن، یہ بدعنوانی، یہ مہنگائی، اسی سے آپ لوگوں نے جان چھڑوانی ہے نا. یہی تحریک اسی لیے چل رہی ہے، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. دیکھیں تو ایسے نہیں، آپ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے. مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے. سر ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے. یہ تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اختلاف ہے. سر آپ کی یہ تحریک اسی لیے چل رہی ہے نا، مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے. اسی لیے چلا رہی ہے یہ تحریک. ہاں چلے شکر ہے. تو بھائی آپ سے سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کی تحریک کا یہ حال ہے تو آپ کیا لوگوں کی جان چھڑائیں گے جب تحریک میں آپس میں تو اس طرح لڑ رہے ہیں آپ. اس لیے یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے. دیکھیں آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے، تمام پارٹیوں کے اندر ہوتی ہے. آج مولانا صاحب نے نون لیگ کے حوالے سے بیان دیا، وہ کتنے یہاں پر اچھالا جا رہا ہے. تو یہ ہمارا پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. اگر ہم اپنے کاز سے پیچھے ہٹیں، کرپشن والے معاملے پہ، بددیانتی والے معاملے پہ، رول آف لا والے معاملے پہ، تو پھر تو ہمیں کہیں کہ آپ تو یہ بات کرتے تھے، آپ اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے. جب ہم ان تمام باتوں کے اوپر جو ہے وہ سیم ہے اور ہمارا لیڈر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے تو پھر باتیں یہ تو چلتی رہتی ہیں. یہ چلتی رہتی ہے. یہ عمران صاحب یہ
ایم رے کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، چل ماحول ہے، کوئی پریشانی والی بات ہے. وہ کہتے ہیں ہوتا رہتا ہے یہ سارا کچھ، یہ تو چلتا رہتا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے علاوہ اور کیا بات کہیں گے. انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے. برے حالات ہیں، نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ یہ پارٹی بازی ہے، تقسیم در تقسیم ہے. اچھا، اس کی جو بیسک وجہ ہے کہ جب کوئی پارٹی جو ہے وہ کسی شخصیات تک محدود ہو جائے نا تو پھر وہ کوئی بڑا کام نہیں کر پاتی. تو اس کا بھی جو ویسے تو وہ کہتے ہیں ہم آئین اور قانون کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن اس کا ذکر کبھی نہیں ہوتا. ذکر ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ خان صاحب کی لائٹ بند ہو گئی ہے، خان صاحب کو ہم نے چھڑوانا ہے، خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں یہ خان صاحب کو رہا ہوں گے تو یہ رول آف لا سارا کچھ خود ہی آ جائے گا. ہاں، یہ چلیں کوشش کر کے دیکھ لیں جتنی یہ کوشش کر رہے ہیں. باقی جو یہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے مجھے تو یہ ان کی وہ کوئی الیکشن کمپین لگ رہی تھی کہ جس طرح وہ چلا رہے ہیں وہ افریدی صاحب کی، مرزا افریدی صاحب کی. سر 90 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. ایگزیکٹلی، میں مطلب وہ ساری جو ہے نا وہ کل والا 2-3 دن سے جو کچھ چل رہا ہے تو وہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تو نیوٹرلائز کر دیا وہ 5 اگست والی پیک کے اوپر جو جانی ہے. اب کون چلائے گا، کون لے کے جائے گا، ایجنڈا نیا آ چکا ہے. یا پھر عمران خان صاحب دوبارہ سے کہیں کہ جی ویسے بڑا اچھا ٹائم ہے عمران خان صاحب کے لیے. یہ بات پتہ نہیں، ویسے حکومت والے بھی ڈر گئے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی تھی کہ آئیں گے تو پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیں گے. یہ ثابت ہو رہا ہے یہ ساری جو ان کی آپس کی چپلش ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اگر خان صاحب کی رہائی ہی کی بات ہے تو پھر یہ تحریک ان کے بیٹے ہی چلا سکتے ہیں. یہ تو وہ آ رہے ہیں نا؟ نہیں پتہ نہیں وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. آخری اطلاعات کے مطابق تو آ رہے ہیں. وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ان کی لیڈرشپ ہے جو باہر ہے، علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، سلمان اکبر راجہ صاحب ہوں، یہ ان کے بس کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ کر ہی نہیں سکتے یہ والا. اچھا، بیٹے آئیں گے تو وہ کس طرح تحریک چلائیں گے؟ سر ہو سکتا ہے لوگ باہر آ جائیں، کیونکہ یہ تو لوگوں کو باہر بھی نکالنا چاہتے نا. اگر یہ لوگوں کو باہر نکالنا چاہتے ہوتے تو کتنا بڑا روٹ تھا. اسلام آباد سے یہ چلے ہیں اور جی ٹی روڈ کے ذریعے، جہاں تک مجھے میری معلومات ہیں کہ کیونکہ میں نے آخری دفعہ جو ٹکر دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ جیلم پہنچ گئے ہیں یہ. جی، تو اگر یہ جس طرح آ رہے تھے، اتنی بڑی جی ٹی روڈ ہے اور یہ جی ٹی روڈ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست کو تلپٹ بھی کر دیتی ہے، اس کے رخ بھی بدل دیتی ہے. جی جی، اگر یہ انہوں نے پلان کیا ہوتا، اگر ان کا مقصد یہ ہوتا، اس جی ٹی روڈ نے جج بحال کروائے ہوئے ہیں، جج بحال کروائے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ بے نظیر بھٹو کے لانگ مارچ یہاں سے نکلے ہوئے ہیں، یہاں سے گزرے ہوئے ہیں. بڑی یہ تاریخی سڑک ہے اور یہ اس شہر کے اوپر یا اس سڑک کے اوپر جتنے شہر بستے ہیں، جتنی آبادی ہے، یہ پراپر یوٹیلائز میرا خیال ہے کرنا ہی نہیں چاہ رہے، خود ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اگر کرنا چاہ رہے ہوتے تو حالات کچھ اور ہو سکتے تھے. کوثر کاظمی صاحب، یہ 90 دن کی سر ڈیڈ لائن آ گئی، اب ایک نئی ڈیڈ لائن ہے. یہ آپ سکون کا سانس لے رہے ہیں یا یہ پریشانی ایکچولی ایکسپینڈ ہو گئی مزید بڑھ؟ پہلے تو ہم سمجھے تھے بھئی یہ 5 اگست تک کی بات ہے، لیکن اب تو کہانی مڈ اکتوبر تک چلی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد. منصور، کے پی ہاؤس اسلام آباد میں ایک ان کی پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے اور ہماری مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ عمران خان کی رہائی کی بات تک نہیں ہوتی. پھر وہ قافلہ لاہور آتا ہے، لاہور آ کے قوالی نائٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ خدا وند متعال کی قسمیں اٹھا کے وہ خان صاحب کا جو 5 اگست والا اعلان تھا، جو ارادہ تھا، اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہوئے ان کو 3 ماہ قید بامشقت کا حکم سنا کے جاتے ہیں علی امین گنڈا پور. باقاعدہ طور پر ان کو 90 روز کے لیے تو بھول ہی گئے نا. باقی ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کا اعتماد ان پہ نہیں ہے، اسی لیے وہ بیٹوں کی آمد کا معاملہ تھا. ہم بالکل ابھی شفقت میرے بھائی نے کہا کہ رانا ثناء اللہ شاید ڈر گئے تھے اور انہوں نے وہ ان کے بیٹوں کے حوالے سے، تو ہمیں تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بڑے سیاستدانوں کے بچوں نے ان کے لیے لڑائی لڑی، چاہے وہ شہید بھٹو ہوں، میاں نواز شریف ہوں، ان کی بیٹی مریم نواز ہو، یا بے نظیر بھٹو شہید، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح میدان عمل میں آ کے سیاست بھی کی اور فسطائیت کا مقابلہ بھی کیا. وہ بالکل جائیں پاکستان ہائی کمیشن میں جائیں، اپنا پاسپورٹ اپلائی کریں، نائکپ لیں، پاکستانی شریعت کے ساتھ بے ڈیول نیشنلٹی پہ آ جائیں، لیکن پاکستانی کوئی شناخت تو ان کے پاس ہو جس کی مدد سے وہ پاکستان میں سیاست کر سکیں. اب وہاں پہ اعلان کیا ہو رہا ہے؟ پھر خداوند متعال کی قسم اٹھا کے عمران خان کی رہائی کا چورن بیچا جا رہا ہے. بھائی کیسے رہا کریں گے ایک ایسا شخص جو 190 ملین پاؤنڈز میں اندر ہے، توشہ خانہ جس کے سر، 9 مئی جس کے سر، کسی کے قتل کا کیس. کوثر صاحب، آپ نے شاید بیان نہیں سنا، اس میں گنڈا پور صاحب نے کہا ہے 90 دن میں اگر ہم رہا نہ کروا سکے تو سیاست چھوڑ دیں گے. بھائی جان، وہ سیاست چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے بہت بڑا الٹیمیٹم دیا. 190 بار یہ بات کر چکے ہیں نا منصور. یہ کوئی پہلی دفعہ انہوں نے قسم اٹھا کے حلفیہ یہ بات تو کی نہیں
کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو میں, ہاں یہ ہے کہ جس گولی کا بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں, ریاست اس کو ایک اور نو میں سمجھتی ہے. وہ جس طریقے سے اعلان کر رہے ہیں کہ ایک جرم کی پاداش میں جو بندہ اندر ہے, جس کے ساتھ اتنے کیسز ہیں جن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, تو پھر کیسے ان کی رہائی ہوگی بھائی؟ جا کے جیل کی دیواریں توڑیں گے, نہیں پنچوتا صاحب تو یہ نظر ابھی بتائیں گے. پنچوتا صاحب ابھی بتائیں. پنچوتا صاحب 90 دن ہماری کیلکولیشن کے مطابق 12 اکتوبر کو ختم ہوں گے جا کے, تو 13 اکتوبر کو آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو وزارت اعلیٰ کی کرسی سے ہٹانے کی تحریک شروع کریں گے, ان سے کہیں گے بھائی جان چلو تجھے فارغ ہون, اب آپ سیاست چھوڑ دیں, کیونکہ آپ نے خود اعلان کیا تھا. منصور بھائی, میں جو کوثر کاظمی صاحب ہیں, جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا, جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے اور جس بیانیہ کی انہوں نے بات کی ہے, کوشش کی ہے بیانیہ بنانے کی, یہی بیانیہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور تمام چینلز پر چل رہا ہے, اور وہ میری اس بات کے اوپر مور ثبت ہے کہ یہ اسپیشل اس کے اوپر ٹاسک ہے کہ بس آپ نے دکھانا ہے جی کہ بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے پی ٹی آئی, بالکل ختم ہو چکی ہے, ورکرز ٹوٹ گئے ہیں, عمران خان کے پیچھے لوگ سارے غدار ہو گئے ہیں, بالکل پارٹی جو ہے وہ بالکل اس کی بینڈ ٹیک اوور کر رہی ہے, فلانا اب ٹیک اوور کر رہا ہے جی, فلانا دغا بازی کر رہا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ساری پکچر تھی. اچھا, اب رہ گی بات جس طرح مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے جنگ لڑی ہے جی, اس جنگ کی ذرا بات کر لی جائے. نہیں, میرا سوال تو کچھ اور ہے. نہیں بھائی, ہے کہ جو جنگ لڑی بھائی جان میرا سوال کچھ اور, میں آپ سے سوال 90 دن کے حوالے سے کر رہا ہوں. مریم نواز شریف کی جنگ کہاں سے اگلے سیگمنٹ سے دے لواں گے. نہیں, اگلے سیگمنٹ ٹوٹ جائے گا, اگلے سیگمنٹ سے دے سر زور تہاڈا قائم رہنا چاہیے نا, اسی تے آپ چاہنے تہاڈا زور قائم رہے, تہاڈا زور کیوں ٹوٹے سر؟ پہلے اس سوال کا جواب دے دیجئے, آگے سیگمنٹ کے لیے اور بھی سوال. ردم تسی توڑ دیتا ہے. نہیں ردم تسی نہ کرو, تسی فاسٹ بولنگ نہ کرو نا, تہاڈی مہربانی. منصور صاحب ردم نہ توڑو, اس سوال کا جواب دیو, لوگ آپ سے سننا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر, اگر انہوں نے چیلنج دیا نا کہ 90 دن کے اندر اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی, کسی کو ہوش کے ناخن نہیں آئے, تو پھر میں بالکل جو ہے وہ سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا. تو انہوں نے اپنی حد تک جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ یہ آپ ہوش کے ناخن لے لیجئے. اور جہاں تک بات ہے تحریک کی, تحریک کو انہوں نے کل بھی کہا کہ آغاز ہو چکا ہے, وہ تحریک کا آغاز ہی تھا تو گئے تھے اور وہاں جا کر یہی بات کر رہے تھے کہ آج تحریک کا آغاز ہو گیا, الٹیمیٹم دیا. نہیں بھائی, 91 دن پہ کیا ہوگا؟ بالکل پیک کے اوپر ہوگی. 91 دن پہ کیا ہوگا؟ 13 اکتوبر کو کیا ہوگا؟ سر میں 13 اکتوبر کا سیناریو دیکھنا چاہ رہا ہوں. 13 اکتوبر کو کیا ہوگا؟ کل خان صاحب سے پھر ملاقات ہوگی. اچھا جی, 5 تاریخ انشاءاللہ تعالی عروج پہ ہوگا. ہماری ایکٹیویٹیز جاری ہیں, اور جو مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے جنگ لڑی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. جس طرح یہ ساری ڈیل لندن کے اندر ہوئی اور جس طرح ان کے کیسز ختم کرائے گئے اور اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ان کو جیسے مسند پر بٹھایا گیا, ہمیں پتہ ہے. جیسے پاکستان کی عوام کے اوپر گولیاں چلائی گئیں. یار نہیں بھائی, میں سوال آپ کچھ کر رہا ہوں, آپ جا کہیں اور رہے ہیں. وہ ہم کو پتہ ہے. جی ٹی روڈ سے آپ جو ہے وہ بیٹھ کے کسی اور ہائی وے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. یوٹیوبرز کے چینلز بند کیے گئے, جس طرح پاکستان میں فسطائیت کی گئی, جس طرح لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے. میرے بھائی میں یار نعیم صاحب اس کی وجہ سے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. یار نعیم صاحب میں آپ سے سوال کچھ کر رہا ہوں, بات کچھ اور کر رہے ہیں. سن لیں نا, اب سوال آپ نے کیا ہے نا تو مجھے ایک جواب دینے دیں, پھر آپ کا سوال. جس طرح تختیاں لگائی جا رہی ہیں, نام لکھے جا رہے ہیں, بورڈ لگائے جا رہے ہیں, کچھ عرصے بعد یہ ہوگا کہ اسلام آباد سے بندہ روانہ ہونے والا اگر پوچھے گا کہ میں نے لاہور جانا ہے اور کسی درزی کی دکان پر جانا ہے لوبرٹی کے اندر ہے, تو اسے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے جب جانا ہے سامنے آپ کے ٹول پلازا آئے گا جس کا نام ہوگا شہباز شریف, آگے آئے گا حمزہ شہباز شریف پل آئے گا, اس کے نیچے سے آپ نے گزرنا ہے, اس کا حسن نواز جو ہے انڈر پاس ہوگا, وہاں سے آپ نے لیفٹ جانا ہے, آگے مریم نواز زچہ بچہ اسپتال آ جائے گا, اس سے آپ نے رائٹ جانا ہے تو آگے کلثوم جو انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اس سے آگے جا کر آپ نے لیفٹ طرف مڑنا ہے تو آگے نواز شریف کی درزی والی دکان آئے گی. ہر جگہ پر پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹ کے لگا کے اور تختیاں اپنے نام کی لگا رہے ہیں, جیسے اپنے جاتی عمرہ کے اکاؤنٹ سے پیسے لگائیں. یہ اڈیالہ جیل کے اوپر جو پل بنایا اگلے دنوں, اس روڈ کی حالت دیکھ لیں. میں ہر روز جاتا ہوں, جب بھی ہماری سماعت ہوتی ہے, جب بھی ملاقات کا دن ہوتا ہے, اربوں روپیہ وہاں پر کھا گئے. میں آپ کو رپورٹ شیئر کر دیتا ہوں جتنی وہاں پر کرپشن. تو یہ ہمیں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ طریقے پاکستان کے مسائل کی بات کریں, میری بات سنیں, آپ اپنی پرفارمنس کی بات کریں, آپ جس طرح آئیں اور بٹھائے گئے زبردستی نافذ کی گئے اس کی بات کریں. ردم آپ کا ٹوٹا تو نہیں؟ ایک لیلا ہوں گا پھر شروع ہوں گا. ردم صحیح ہے, میں نے توڑا تو نہیں آپ کا ردم؟ جی قائم دائم تھا. سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا, پل کا توڑے میں آ کے چلو تو اچھا ٹھیک ہے, میں سوال آپ سے پوچھا تھا 91 دن پہ کیا ہوگا.
90 دن جب گزر جائیں گے 91 دن پہ کیا ہوگا؟ میرے یہ سوال یہ تھا بھائی جان، آپ جو ہے نا وہ فزکس کے ایگزام کے اندر فزکس کے ایگزام میں جا کے میتھس کا جواب دے رہے ہیں بھائی جان آپ، کیونکہ جھوٹے کیسز میں آپ نے پابند سلاسل کیے ہوئے ہے، یا پھر ہم سیاست چھوڑ دیں گے، یہ واضح موقف ہے۔ اور جہاں 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، 9 مئی تو سارے ملوث ہیں، آپ سارے کروانے والے، صرف جواز ڈھونڈا ہے آپ نے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے، جیل میں ڈالنا ہے۔ سیاست چھوڑنے کا القادر کیا؟ ٹرسٹ کی وجہ سے وہ جیل میں نہیں ہے، اپنے نظریے کی وجہ سے ہیں۔ عمران نامی ایک اور شخص ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، نواز شریف بھاگ گیا تھا تو وہ فوراً رہا ہو جائیں۔ یہ بھی عمران صاحب ایک اور نام کون کے، بیٹھا ہے؟ عمران شفقت صاحب، سر یہ ان کا نام بھی عمران ہے، آئیں ان کو بھی عزت دیتے ہیں۔ جی عمران صاحب۔ سر میں یہ جتنی انہوں نے باتیں بتائی ہیں نا، میں بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ فلاں چوک مریم چوک ہوگا، آگے جائیں گے تو یہ ہوگا، بھائی ہمیں ہماری جان چھڑا دیں نا بھائی، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ تو ان ساری چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں بقول آپ کے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس پہ بات ہی نہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو انٹرنل پھڈے ہیں اس پہ آپ بات مت کریں۔ نہیں تو وہ تحریک، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے بات، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو کچھ قوم کے پیسے کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ آپ نے ایک تفصیل وہ جو مضمون پڑھا ہے کہ سجے جائیں گے تو یہ ہوگا، کھبے جائیں گے تو یہ ہوگا، تو اس سے ملک کو بچائیں۔ ارشاد بھٹی صاحب یاد آ رہا ہے، ہاں ارشاد بھٹی صاحب یاد ہے، ملک کو اس سے بچائیں۔ اور یہ بھی میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ ویسے بات آ رہی تھی کہ ہوش کے ناخن لے لیں، ورنہ 90 دن بعد ہم جو ہے وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ سیاست چھوڑ کے کیا ہتھیار اٹھائیں گے، کیا کریں گے؟ یا سیاست چھوڑ کے آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں گے؟ اگر گھر جا کے بیٹھنا ہے تو پھر تو یہ کوئی حل نہیں ہے، نہ کسی یہ کوئی آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا، مطلب آپ کاہے کے سیاست نہیں بلکہ اس قسم کی جب ڈیڈ لائن یہ تو ناکامی ہے، ناکامی کا اعتراف ہے۔ آپ کے جو حریف ہوں گے نا وہ کہیں گے پاجی ہم تو 90 پورے کرانے ہیں، 90 پورے کرانے، وہ کہیں گے جی اچھا 90 کے بعد آپ چھوڑ دیں گے، لا جی انہوں نے پورے 90 کرانے۔ سینس یہ بنتی ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب بیسیکلی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بارڈر ٹھیک کریں، آپ کے کام کچھ اور ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے لیں، 90 دن آپ کے پاس ہیں، خان کو عزت کے ساتھ آ کے ونی گالا چھوڑ جائیں، بلکہ پرائم منسٹر آف ہی چھوڑ جائیں، ادروائز پھر یہ ہم سیاست چھوڑ کے تو پھر ہم ڈنڈا اٹھائیں گے، ہم پھر بندوق اٹھائیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ سینس یہ بنتی ہے۔ نہیں لیکن یہ بات تو کاظمی صاحب یہ بڑی خطرناک بات ہے جس کا یہ ترجمہ یا انالیسس عمران صاحب نے کیا ہے، ویسے ان کی طرف سے اتنی انتشاری قسم کی بات میرے لیے بڑی شاکنگ ہے، لیکن اگر واقعی اس طرح ہونے جا رہا ہے کاظمی صاحب یہ تو بڑی ڈینجرس بات ہے۔ دیکھیں منصور، ابھی آپ نے ردم نہیں توڑا نعیم کا، تو میں بالکل مختصر، بے شک آپ میرا ردم توڑ دیں بھائی، ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں، اعلان یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے منصوبے نکالو تو پاکستان کھنڈر نما ہو جائے۔ مریم نواز اسی ڈگر پہ چل رہی ہے، اپنے چاچا کی سنت پہ، اپنے والد کی سنت پہ۔ ہاں ابھی جو آیا وہاں پہ کے پی کے اندر ایک سروے آیا ہے، آپ کے تو کے پی میں جو لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی مریم نواز کو یہاں پہ بھیج دو۔ ابھی ایک تازہ ترین سروے سامنے آیا ہے، تو وہ جو کے پی کے لوگ وہ کہکا لگا رہے ہیں نعیم صاحب، ان کو کہکے لگاتے رہے، کہکا بہت بڑا کہکا لگایا انہوں نے۔ ابھی منصور یہاں پہ 190 درجن کالز، فائنل کالز آئیں۔ مریم نواز سے کی لینا جانا ہے، سانو تو نہیں لوڑ یار۔ بھائی یہ تازہ ترین کے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، جو آپ سننا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کی تمام تر تجزیات جو ہے آپ استعمال کر کے ایسے ردم توڑا تو منصور کا ردم توڑنا آپ بھول جائیں گے جیسے میں آپ کا ردم توڑوں گا۔ ایسے اگر بیچ میں آپ دونوں توڑ پھوڑ نہ کریں۔ میں آپ سے بہتر توڑ سکتا ہوں، میں آپ سے بڑا ذاکر ہوں، آپ چھوٹے ذاکر ہیں۔ اجی تسی وسیم بلوچ دی شاگردی لئیے تو میں اقبال شاہ دا بھی استاد ہاں، وہ کوئی گل نہیں ہے۔ کہہ رہا ہوں بھائی میرے کہ بڑی تہذیب کے ساتھ بات کریں، ہر چیز کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب آپ 2 درجن میں، یہی تو کہتا ہوں 190 فائنل کال کوثر بھائی، سپتمبر 2024 میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مریم صاحبہ کو بھیج دینا ادھر کے پی کے، میں تو کہہ رہا ہوں بھیج دیں۔ وقت آئے گا کہ آپ کی عوام آپ کو یہ مطالبہ زور پکڑے گا اور وہ علی امین کو گھر بھیجنے کی بات کریں گے اور مریم نواز کی مثالیں دے کے آپ سے کام اس طریقے سے کرنے کا مطالبہ کریں گے، بلکہ مطالبات اب ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تمام تر سرکاری وسائل آپ ایک کام کے لیے سرف کر رہے تھے، وہ بھی نہیں کر سکے۔ اچھا وہ بھی نہیں کر سکے۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جتنے سرکاری وسائل آپ نے استعمال کیے، رزلٹ نتیجہ اس کا 0 ہے۔ آپ پنجاب میں آتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا آپ کا کس دڑے سے تعلق ہے، نہیں میدر پنجوتا صاحب مجھے نہیں پتا آپ علی امین گروپ سے آپ کا تعلق ہے، علیمہ خان گروپ سے تعلق ہے، نہیں میدر پنجوتا بی بی سے تعلق ہے، مجھے یہ نہیں پتا۔ اب میں اس گروپ سے ہٹ کے یہ بات کروں گا، بھائی 900 وفود ہوتے ہیں پاکستان آئے ہوئے اسلام آباد کے اندر، اسی طرح کا طرز عمل تھا، گولی کے بدلے گولی،
ठोक देंगे रियासती इदारों को, तो अली अमीन का तर्जे जो वैसे अमल है वो तो कितने हैं? तब्दील हुआ नहीं, उसका नतीजा भी कोई नहीं निकला। ऊपर से ये नहीं चाहते कि इमरान खान की रिहाई हो। एक तरफ से कौसर भाई, इमरान खान पैगामात कौसर दे रहे हैं, भाई, मौलाना नईम साहब की फजल बात रहमान। सुनिए। काज़मी साहब, नहीं, एक सेकंड एक मिनट, मंसूर काज़मी सर, नईम साहब की बात मुझे नईम साहब मुझे 30 सेकंड है, उसके काज़मी बाद आप साहब, बोले। भाईजान 30 काज़मी सेकंड साहब पानी पीजिए, एक भाईजान सवाल 1 पूछना सेकंड चाह रहा हूँ, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ ना भाई से। बगैर मैं रिदम से आप इनका सवाल ले लें। नहीं ऐसा नहीं होगा कौसर ऐसा भाई, नहीं होगा। नईम साहब का भाईजान, सवाल ले लेना, लें, काज़मी साहब। सवाल ले लें सर, सवाल ले लें नईम साहब का। सवाल करें, नईम साहब करें सवाल, आप करें सवाल। काज़मी साहब, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताएं कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो कैसे वज़ीर आला बनी? हाजिर नाजर जान के आप क्या समझते हैं? मुझे आपने अली अमीन समझ लिया है यार। अल्लाह का खौफ खाएं, वो बिल्कुल अवाम के जोर पे वज़ीर आला बन के इस वक्त बैठ के अवाम का पैसा अवाम पे खर्च कर रही है और अवाम उनकी तारीफ नहीं, कर रहे हैं, अवाम उनको अल्लाह को पसंद हाज़िर कर रहे नाज़िर हैं। जान के। पंजाब के अवाम उनको इसका ये देखें, ये बड़ा एक कस्में, खूबसूरत जवाब है। खुदावंद मताल की कस्में उठाने का बेड़ा आप लोगों ने उठाया और वो भी झूठी। हम क्यों कस्में उठाएं? जरा अच्छा, इमरान, एक और चीज मैं एक थोड़ा मिनट जी। पीछे, मैं कहता हूँ दिल पे हाथ रख के कह दें, नहीं, कसम भी ना ऐसे नहीं, उठाएं, दिल को छोड़े आप। दिल पे हाथ रख के कह दें। एक तरफ आपका लीडर मौलाना फजल रहमान की मिन्नतें कर रहे हैं, भाई मुझसे आके मिले, दूसरी तरफ आप सबोटाज करते हैं उसकी तमाम तर कोशिशों को। असल सरगने आप हैं इमरान खान को अंदर रखने के अच्छा, लिए। एक मिनट जी, आप एक मिनट। नहीं चाहते एक वकील मिनट। तबका हो या दूसरे तबकात ये नहीं चाहते कि सर इमरान ये खान की जान ये चले। इमरान साहब की बात सुने सर, इमरान साहब कोई कमेंट नहीं, मैं लुकमा देना चाह रहा था जो कह पंजोता रहे हैं साहब हाजिर ने- नाजिर देखिए। यार कौसर मेरे उत्ते डायरेक्ट अटैक तो ना कर, मैं तेरी जात नहीं कीता। नहीं कोई नहीं, मैं वकील बाबुओं की बात करूंगा। अच्छा, उसके लिए भी मेरे पास दलील है। अब कल आपके एक वकील बाबू ने आलिया हमजा के हवाले से झूठ बोल दिया कि और भाई ना वो तू दिल मसरूफ ते थी, हाथ हमने रखा तो है। उनको दावत दी ना- नहीं, ना- मैंने वकीलों और यार मैं जाती ना बात काज़मी के साहब बीच- तुसी दिल ते हाथ मैं रखे है इंफरादी- ना तुसी भाई, मैं इंफरादी बात मैं नहीं फिर कर की रहा। आखा हूं लीडर वास्ते बंदा दिल ते ना हाथ रख सके तो फिर केड़ी गल है? नहीं वो रख लेंगे यार, उसमें से कौन सी आपने यार कौसर भाई आप दिल पे हाथ रख के कह दें यार, दिल पे हाथ रख के कह दें हाथ रख दिया भाई। बात पूरी करें अब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि वो किस तरह सीएम बनी। नवाज साहिबा इस वक्त जिस तरीके से अवाम का पैसा अवाम पे खर्च कर रही है, अवाम उनकी खुश है लाहौर की, हाँ। खासकर बिलखुसूस पंजाब के अंदर उनके जितने मंसूबे हैं पिंडी से शुरू हो यार, राजनपुर बनी तक कैसे जाएं, हैं? अवाम की ताईद हासिल। वो कह रहे हैं, मैंने बनी पूछा कैसे वो है? मरियम वो नवाज बिल्कुल सीएम ऐसे बनी नहीं किस तरह? वो बिल्कुल ऐसे नहीं बनी जिस तरह 2018 में इमरान अरे खान हाथ बना। रख के गल वो करो ना बिल्कुल सर। ऐसे नहीं बनी। वो ये कह रहे हैं देखिए हाथ क्या से बनी मतलब है। हाँ, अब बोलो। वो बिल्कुल ऐसे नहीं बनी जिस तरह ज़हीरुल इस्लाम और वो जो रियाज जो हीरे वाला था, हाथ वो का जाके मतलब जो नवाज होता है शरीफ ना को कहे, वो कसम इस्तीफा होती दे दे। है। मैंने दिल पे आप हाथ रखा बताएं है। कि कैसे मैंने दिल बनी पे। है? कह दिया यार भाई, उन्होंने मैंने दिल पे कैसे हाथ बनी है? रखा मैं है। कह रहा हूँ और हाथ क्या का मतलब कुरान कसम होती है, डालूं? बनी कैसे हैं? पाक उठा लूं सर के ऊपर और हाँ क्या तो बनी करूं? कैसे हैं ये बताएं, काबा में कैसे जाके अलग बताएं, उठा लूं। कैसे बनी? कह दिया वोट से नहीं बनी साहब, है, उन्होंने वोट कह की दिया ना। ताकत से बनी है, ये हाँ। दिल पे हाथ है। और क्या कहूं आपको? कैसे बनी है ये मैंने पूछा है, ये मैंने पूछा कैसे ये बनी है? कैसे मैंने तो कह दिया जब मैं जवाब दादा आप साहब, सुन नहीं रहे। 2018 मैं में आपको PTI कह में रहा हूं थे। हाथ बिल्कुल रख के, ऐसे हाथ नहीं रख बनी। के। नईम साहब हाथ बिल्कुल रख के, ऐसे हाथ नहीं रख बनी। के। ये नहीं काज़मी साहब ऐसे बिल्कुल हाथ रख ऐसे के। नहीं बनी जिस तरह 2018 में आपका लीडर हाँ बना। कैसे बनी वो है? बिल्कुल ऐसे नहीं बनी जो कैसे बनी जर्नलों है? के और जजों के सहारे बना था। वो बिल्कुल ऐसे नहीं बनी जिस तरीके से ज़हीरुल इस्लाम और आपके कजन डॉक्टर ताहिरुल कादरी का लंदन प्लान बना। वो बिल्कुल ऐसे चलो, नहीं बनी जिस तरह आपने धरने अपनी के अंदर कब्र में मदद जाना है। रियाज की मुआवनत ठीक से है, आप- चले हो गया हमारे कौसर साहब, पास हो गया आम सर, पंजाबी हो गया मौजूद कौसर हैं। भाई, हो गया। काज़मी साहब अगले जान भी टप गए ने हुण काज़मी साहब अगले जान टप गए ने मेरी केड़ी गल्लां रह गई हुण गल्लां मुक गई अच्छा ने। नईम साहब, अच्छा जी दोनों एक मिनट ठहर जाएं जी, जरा ठहरे एक मिनट। इमरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुने। देखिए, मैं एक लुकमा देने लगा था कि पंजोथा साहब ने कहा कि दिल पे हाथ रखे, ये तो रैशनल बात नहीं है। रैशनल बात ये है कि हम ज़रा प्रैक्टिकल बात ये कर लें कि फ़र्ज़ करें थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि पंजोथा साहब जो तंज़न बात कर रहे हैं वो दुरुस्त होगी कि ये वोटों के ज़रिए नहीं बने। ठीक है, ये मतलब आए थे ना पंजाब में, तो ये जुलूस लेके लोग बाहर आ जाते, उठा के फेंक देते अगर उसके वोटों से नहीं बनी तो पंजाब में तो इनका कोई अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए। ये हालात ये हैं कि ये इनकी ना कोई पार्टी काम कर रही है, ना इनकी पार्टी कहीं नज़र आ रही है, ना कोई जो कहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है। इवन के जो इंतज़ामी सतह के ऊपर पार्टी के अपने मामलात होते हैं, जिस तरह ये बीबी को निकाल दिया और उसको आने दिया आलिया हमजा साहिबा को, तो ये तो आपस में तितर बितर हैं। अब पंजाब में अगर कोई इतना अनरेस्ट है, अगर इतना अनरेस्ट है पॉलिटिकली, लोगों को आना चाहिए, लोगों को आ जाना चाहिए था। अगर अच्छा फिर बाज़ औक़ात ये भी होता है, मैं इसकी आपको मिसाल दूंगा। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आई थी ये ज़ियाउल हक़ साहब के दौर में, तो कितनी बड़ी तैयारी की गई थी, कितना लोगों को निकालने के लिए बसें आई थी, कितना पार्टी ने फंडिंग की थी, कितने के इंतजाम हुए थे, लोग निकल आए थे। नहीं एक चीज का ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी,
ٹھیک ہے، جلاوطنی کے بعد واپس آ رہی. ہو سکتا ہے جب خان صاحب کے بچے اس طرح آئے، سر سن لیں، خان صاحب کے بچے لاہور ادھر لینڈ کیے، آپ کو جم غفیر مینار پاکستان تک نظر ہو سکتا ہے. لیکن کل تک یہ والا جو ہے یعنی نظریہ کہہ لیں، یا کل تک یہ جو خیال پیش کرتے ہیں کہ جی کہ یہ بڑا ظلم و ستم اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ نہیں نکلے باہر کل کی حد تک. آنے والے دنوں میں ان کے بیٹے آئیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے کہ یہ تو خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس وجہ سے نہ نکل رہے ہوں. کل ملا کے بات یہ بنتی ہے کہ ان کی لیڈرشپ یہاں پہ آئی تھی اس وقت. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کے سرخیل ہیں، وہ پنجاب آئے تھے. پنجاب میں ان کی گاڑی کے اوپر ایک پھول کسی نے نہیں پھینکا، کسی ایک چوراہے کے اوپر نکل کے کسی نے کوئی ایک نعرہ نہیں مارا، کوئی دو چار بندے. لیکن وہ شاید یہ ان کی ڈیمانڈ بھی تو نہیں تھی نا. پھر کی کرنا ہے ایسا؟ وہ کیڑی تحریک ہے جڑی اس طرح چل دی ہے؟ آپ دوست تحریک ہے کوئی؟ نہیں، وہ یہ موبلائز کرنے کے لیے، لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے. کارکنوں کو. کون سے؟ کہاں پہ تھے وہ؟ قوالی پہ کون تھے؟ قوالی پہ تو وہ پارلیمانی پارٹی کے انہوں نے. اور یہ کارکنوں سے کب ملے؟ کارکنوں سے نہیں ملے، کارکنوں سے ملنے نہیں آئے. چلو ٹھیک ہے. ناظرین، خیبر پختونخوا حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے ایک سروے سامنے آیا جس کا تھوڑی دیر پہلے کوثر کاظمی صاحب ذکر کر رہے تھے. ہم نے اس کے چند چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ نکالے ہیں. میں کچھ وہ نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. گیلپ سروے نے جو ہے، گیلپ پاکستان نے یہ سروے جو ہے 3000 لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا. میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہاں پہ جناب 85% لوگ جو ہیں وہ وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان بہتر تعلقات کے اوپر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں. 66% افراد جو ہے وہ گیس کی سہولت سے وہاں پہ محروم ہیں. 52% لوگ سمجھتے ہیں کہ ترقیاتی فنڈز کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں. 52% لوگ. 48% لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومتی اداروں میں کرپشن ہے. 49% لوگ سمجھتے ہیں کہ حال ہی میں ان کے علاقوں میں کوئی نمایاں ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے. 60% لوگ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت گورننس میں بہتری کے بجائے احتجاج میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہی ہے. 40% کا خیال ہے کہ پنجاب کے مقابلے میں کے پی میں کرپشن زیادہ ہے. خیبر پختونخوا میں 47% لوگ اس حق میں ہیں کہ عمران خان علی امین گنڈاپور کو تبدیل کر دیں. 50% لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی علی امین گنڈاپور سے بہتر ہے. 50% لوگوں کی یہ رائے ہے اور 50% سمجھتے ہیں کہ نہیں، علی امین گنڈاپور کی جو ہے پرفارمنس مریم نواز سے بہتر ہے. جنوبی خیبر پختونخوا میں 72% لوگ جو ہے وہ دہشت گردی سے ڈرے ہوئے ہیں. 71% نوجوان جو ہیں وہ پارکوں سے محروم ہیں. 81% نوجوانوں کے لیے لائبریری نہیں ہے. گیلپ پاکستان کی جانب سے یہ سروے جو ہے وہ کیا گیا ہے. نعیم حیدر پنچوتا صاحب، یہ جو نمبر ہے، یہ جو مارک شیٹ ہے آپ کی حکومت کی، یہ بہت زیادہ امپریسو نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں منصور بھائی، دو چیزیں جو انہوں نے اٹھائیں اس کے بعد میں سروے کے اوپر بھی بات کروں گا. جی. شفقت صاحب نے اور نون لیگ کے ترجمان جو بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جی کہ رول آف لاء کے لیے یہ بات کرتے نہیں ہیں، یہ تو عمران خان کی بات کرتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت رول آف لاء کے ساتھ کھڑی ہے. باقی ذرا شفقت صاحب یا دیگر دوسرے جو دوست بیٹھے ہیں، کیا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت رول آف لاء کا جو ستیہ ناز کیا گیا ہے، جس طرح آج ججز جو ہیں وہ لیٹر لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام ہائی کورٹس کو یہ ڈائریکشن دے دی گئی ہیں کہ جب بھی اس طرح کی شکایت آئے، ایجنسیاں تھریٹ کر رہی ہیں تو اس کے اوپر اس کو ریڈریسل کریں. کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ 9 مئی کے کیسز کے اندر 2 سال کے بعد نعیم صاحب، میں سروے کے حوالے سے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ سروے کے حوالے سے سر جواب دے دینا. ہم آف ٹاپک چلے جاتے ہیں نا، پلیز آپ سروے کے اوپر بات کیجئے. یہ جو سروے کے نمبرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، کیا آپ مطمئن ہیں اپنی حکومت کی اس پرفارمنس سے؟ دیکھیں کتنے لوگوں کا پہلے تو بتائیں یہ سروے، آپ نے بتایا 3000 ہے. جی 3000. تو 3000 کیا خیبر پختونخوا کی آبادی 3000 ہے؟ ٹھیک ہے، نمبر 1. کیا بات ہوئی؟ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے بھی کوئی بات کی ہے وہاں پر. پنچوتا صاحب کے بھی وہی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے سیمپلنگ کس طرح ہوتی ہے، سروس کس طرح کیے جاتے ہیں. میں پوری خیبر پختونخوا کی جتنی عوام ہے سب سے بیٹھ کے کوشچن کیا گیا. سیمپلنگ ہوتی ہے نا سر سروس کے اندر. یہاں 26ویں ترمیم ایسے کر دی گئی کہ یہ بالکل آئین کے مطابق ہے. یہاں مخصوص نشستیں اٹھا کے کہیں اور دے دی گئی. یہاں عدالتوں کو اپنی مرضی سے فیصلے کرائے جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر جو چیز کرانی ہو وہ کو کرانا مشکل ہے؟
नंबर 1। Are you doubting जब हम the सर्वे की बात करते authenticity? हैं कि आप जरा बताएं नहीं पता साहब, क्या आप इस सर्वे की जब credibility हम में ये सवाल कहते कर हैं रहे ये हैं। मेरे सामने भी सारा सर, फिगर पड़ा हुआ है, तो आप मैं कहते हैं आपसे बिल्कुल पूछ ऐसा रहा हूं, नहीं है। आप क्या इस ये सर्वे की credibility पे इकोनॉमिस्ट सवाल कर रहे इंटेलिजेंस हैं? यूनिट कहता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की 6 दर्जे तनजली हुई है। अच्छा। गुर्बत में कितने फीसद हुआ है इजाफा जी? ये कह रहे हैं 30 लाख लोग, 1 करोड़ 30 लाख लोग, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। क्या इसको इन्होंने कहा है कि ऐसा हुआ है? जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2 दर्जे करप्शन के अंदर इजाफा हुआ है, तो क्या ये बात मानते हैं? तो ये ना कीजिए कि आप ये कह दें कि जनाब देखो जी फलां उसने सर्वे कर दिया तो उससे मकबूलियत जो है मरीम की, मैं तो पहले भी कहा कि मरीम को कहना कि चली जाए, मैं तो नहीं उनको रोका क्या चली जाए, वो झीका करी जाती है, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, नहीं आता है, नईम साहब होल्ड ऑन, एक मिनट सर, एक मिनट सुने। आपने ये थोड़ी देर पहले जो नंबर्स आपने अभी बताए ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक और ये सारा, मैं खड़ा हूंगा इन नंबर्स के साथ, आई विल एक्सेप्ट दीज नंबर्स। ये हुकूमत से पूछिए, खड़े हैं सर, ये उनको छोड़े सर, मुझे उससे अच्छा चूंकि सर एक मिनट नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट सर्वे ना सर ना, कौसर साहब एक मिनट ठहरे सर, मतलब अच्छा अगर वो नहीं खड़े इसका मतलब आप भी नहीं खड़े होंगे, ये क्या दलील है? देखें मैं अभी आपको कहता हूं आप मेरे साथ पूरे खैबर पख्तूनख्वा का सर्वे करवाएं और पंजाब का भी कराएं, बाकी सूबों का भी कराएं। अगर हम अपने सूबे में इनसे पीछे हुए या लोगों की राय जो है इनके हक में हुई तो हम कहते हैं कि भाई आ जाएं केपीके के अंदर। सर्वे किस चीज का है यार? ये गैलप सर, यही गैलप सर्वे ने मार्च 2023 में सर्वे करके बताया था कि इमरान खान 61% मुस्बत रेटिंग उनको हासिल है, जबकि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को 32% है। ये गैलप सर्वे है। दोबारा रिपीट कीजिए। 2023 में इसी गैलप वालों ने सर्वे किया था मार्च में, और इनका सर्वे कह रहा था कि इमरान खान को 61% मुस्बत रेटिंग हासिल है, जी, जबकि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को 32% है। बोले इमरान साहब, जी बोले, आपने इस सर्वे को कहा था कि ये ठीक है? हाँ बिल्कुल, सर्वे यार मुझसे तब कोई सवाल ही नहीं हुआ। सुन लीजिए एक मिनट, कौसर काज़मी साहब आपने कहा था कि ये सर्वे ठीक है। हम तो मानते हैं कि खान साहब की मकबूलियत थी, अपनी मकबूलियत का जनाजा खान साहब छोड़िए जी, मकबूलियत है तो वो जीता हुआ है तो उसका मैंडेट माने ना, धांधली करके आप असेंबली के अंदर आ गए और कहते हैं कि हम फलाने सर्वे को अपनी रिपोर्ट जो आपको ठीक लगती है उसको एंडोर्स करने के लिए आप कह रहे हैं, ये कैसी बात है यार? कोई ऐसी बात नहीं। आप ये नहीं होगा कि जब आप समझेंगे कि इस जगह ऊपर ये मामला करना है तो बात ठीक है जी, यार नईम साहब, कौसर साहब एक मिनट जी, नहीं जी नहीं, हम तो नहीं मानते, ये तो दादली के, ये एक कल्ट है। इमरान खान तो जीता नहीं, इमरान खान तो हारा हुआ है, ये तो तमाम एक मिनट कौसर साहब, एक मिनट नईम साहब, होल्ड ऑन नईम साहब, मैंने आपसे, कौसर भाई एक मिनट, नईम साहब मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप जनाब कौसर काज़मी साहब इसको वैलिडेट करते हैं कि नहीं। आई डोंट केयर कौसर काज़मी साहब इसको वैलिडेट करते हैं कि नहीं करते, मैं वही कह रहा हूं, दिस इज ओनली बिटवीन यू। मैंने तो बड़ा खुला कह दिया यार नईम साहब एक मिनट सुने मेरी बात, एक मिनट सर, एक मिनट सुने मेरी बात, ठीक है, सर एक मिनट सर्वे करा ले इंडिपेंडेंट इदारे से, एक तो मैं तो हुकूमत तक कह रहा हूं, बात तो सुने, ठीक है, बात तो सुने नईम साहब, बात तो सुने। ये इमरान शफकत साहब जिस सर्वे की बात कर रहे हैं जो 2023 में हुआ था, आप खड़े हैं ना उसके साथ कि हाँ जी 2023 में इमरान खान के बारे में कहा गया उसकी इमरान खान की मकबूलियत 90% से ऊपर है। अच्छा भाईजान 95% है, और भाईजान 95% है, अभी सर्वे कराएं, और मैं कह रहा हूं 90 क्या 95% है। ये नंबर अगर आप मानते हैं 2023 वाला, इंशाअल्लाह ताला 100% होगी। इसको मानते हैं कि नहीं? 2-4 जो पटवारी रह गए इंशाअल्लाह ताला ये भी कलमा पढ़ लेंगे, इसको मानते हैं या नहीं? नहीं मैदर पंचोता साहब, गैलप पाकिस्तान के जो सर्वे है क्या आप इसको मानते हैं? मैं वही कह रहा हूं कि 90% से ऊपर है इमरान खान की। इसके बारे में यार 90% पाकिस्तान में सर्वे करा लें, बाकी तमाम हुकूमतों से सर्वे करवा, हुकूमतों के कंपैरिजन कर लें, जिसका ग्राफ ऊपर आया हम कह दें कि हम गलत हैं। भाई चैलेंज कबूल करें ना, हम तो हर जगह पर खुल के आते हैं। कौसर साहब जी, अभी नईम हैदर ने ये बात की ना, रूल ऑफ लॉ की बात की और मसाइल की बात की कि उस पर तवज्जो दें। आप क्या ये गैर अहम टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे हैं? भाई हम जब अहम चीजों पे बात करते हैं, जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है ना, आपकी जमात का क्या तर्ज अमल था, उसके बाद से लेके अब तक देख लें अहम मुल्की उमूर के ऊपर हमेशा नेगेटिव आप नहीं सुने भाई, आप सुन लेना, आप हमेशा नेगेटिविटी नजर आती है। जब हमारी फोर्सेस ऑपरेशन करती हैं दहशतगर्दी के खिलाफ बशमूल केपी और बलोचिस्तान, आप कहते हैं जी हम ऑपरेशन के खिलाफ हैं। भाई वो लोग जो हमारी रियासत और जब अपने लोगों पर जुल्म होता है तब देखिए, अपने लोग आपके हैं, हमारे नहीं है, हमारे नहीं है। वो लोग जो हमारी फोर्सेस पे पाकिस्तान की अवाम है, वो हमारे नहीं है।
جو لوگ Never. پہ حملہ فورسز کرتے پہ ہیں کسی ان سے نے ہمارا حملہ کوئی نہیں کیا. تعلق نہیں ہے. ہم نے اگر طالبان پہ حملہ کیا تو وہ آپ آپ کا پلان، آپ ماسٹر ڈگ آؤٹ مائنڈ کریں، آپ لوگ ہیں. تحقیقات کریں. آپ کے علی امین کے یہ الفاظ ہیں کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں. بھائی پہلے تو چلو جہاد کا چورن بیچ رہے تھے نا، ابھی ریاست پاکستان کے خلاف علم کیوں بلند کیا؟ نواز شریف نے جو کہا تھا کہ 75 سال سے ہم جو ہے دہشت گردی کی پشت بنائی کر رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اس بیان کے ساتھ. میرے بھائی بھاگنا نہیں، کھڑے ہوتے ہیں اس بیان کے ساتھ. نواز شریف نے جو کہا تھا کہ ممبئی حملوں کے اندر ہماری فوج انوالو ہے، کھڑے ہیں اس بیان کے ساتھ. نواز شریف نے تو پہلے کہا تھا کارگل میں بھارت کی پیٹھ میں پاکستان نے چھرا کھونپا، یہ نواز شریف کے القابات ہیں، یاد ہے؟ نواز شریف کے بیان ماضی کا حصہ ہو سکتے ہیں. آپ نے ابھی طالبان کو بھائی کہا ہے جو ابھی ہماری. اچھا ماضی کا حصہ ہے وہ بیان، ماضی کا حصہ ہو گیا ہے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے اور وہ اس کے بیانات پاکستان کی فوج کے خلاف ماضی کا حصہ ہو گئے. اور جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں وہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ریاست مخالف ایجنڈا ہے. ریاست عوام ہے میرے بھائی. ہماری فورسز کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. آپ نے ابھی 1 منٹ پہلے ان افراد کو بھائی بول دیا ہے یار جن کے خون سے آلودہ ہاتھ. کن کو بھائی بولا ہے؟ کن کو بھائی بولا ہے آپ نے؟ ابھی طالبان کو بھائی بولا ہے آپ نے. اب مکر جائیں بے شک ہمیشہ کی طرح. میں نے کس وقت بولا ہے طالبان کو بھائی؟ نواز شریف کا جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں طالبان کو بھائی بولا. میں نے کب بولا؟ ایک منٹ جی، ایک منٹ. آپ نے مذمت کر دی، ایک منٹ آپ نے کہا جی ہمارے بھائی ہیں. سر ایک منٹ کلیئر کرنا. مذمت کی جب ہماری فورسز کے اوپر اٹیک ہوا، ہمارے لوگوں پر اٹیک ہوا، مذمت کی بالکل کھل کے کی. ہم نے پاکستان کی جنگ ہوئی بھارت کی، ہم نے مذمت کی، نواز شریف نے نہیں کی. ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب کو کھانے کے اندر نہیں بلایا گیا، ہمیں تو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ ویسے جمہوری سسٹم ہے اس کو نہیں بلایا گیا، اس کا بھی جواب آپ نہیں دے سکتے. تو یہ باتیں ہم سے نہ کیجئے کہ آپ رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں. آپ نے ڈاکہ ڈال کے پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں. آپ عوام کے مخالف ہیں. ادروائز اچھا جی ایک منٹ، فری وائی فائی کا کہہ کے انٹرنیٹ ہی لے لیا ہے پاکستان میں. جی فری وائی فائی. اچھا ایک منٹ نعیم صاحب، انٹرنیٹ ہی لے لیا. صاحب ایک منٹ دکھا دیں. قاصد صاحب ایک منٹ جی. نعیم صاحب حوالے سے عمران خان کا ایک ٹویٹ دکھا دیں. سر ایک منٹ. سر ایک آپ کو 100 ٹویٹ دکھا دوں گا. اچھا آپ ذرا فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف، لیکن نواز شریف کا 2017 سے لے کر آج تک بھارت کے خلاف ٹویٹ نہیں ہے. اپنے ملک کا رونا تو ختم کرو، پھر جانا فلسطین. اچھا میں نے اس پروگرام کے اندر سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ایران سے زیادہ پاکستان کی ہے اور ہم نے پالیسی امریکہ کے ساتھ فٹ رکھنی ہے. ہمیں پاکستان کی پرواہ ہے، ہمیں مسلمان بھائیوں کی پرواہ نہیں ہے. یہ ہیں آپ، یہ ہے آپ کی حقیقت. ایران تب آپ کا بھائی ہوا جب وہ جنگ جیت گیا. جان صاحب یہ انہوں نے تو سروے کے حوالے سے بات نہیں کرنی، میں آپ سے ہی رائے جان لیتا ہوں. یہ جو سروے آیا ہے اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر کیا سوال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا کہ کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ جس طرح نعیم صاحب نے بھی کہا کہ 3000 لوگوں کا سیمپل سائز تھا، کیا یہ اتنا چھوٹا سیمپل سائز اپلیکیبل ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، سیمپل سائز اصل میں بڑا ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. جتنا زیادہ بڑا ہو اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور پاکستان میں جو سرویز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ سے سوال اٹھائے جاتے ہیں. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جب ان سے متعلق ہو، ان کی گورننس سے متعلق ہو، تو پھر وہاں پر یہی کچھ ہوتا ہے جو یہاں پہ بھی کچھ ہو رہا تھا. تو یعنی اگر عمران خان صاحب کے حق میں سروے ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر عمران خان صاحب کے خلاف سروے ہے یا یمین گنڈا پور یا پی ٹی آئی کے خلاف سروے ہے تو وہ غلط ہے. تو یہ تو اسی طرح ہی چلنا ہے، اسی طرح ہی چلتا ہے. تو باقی جو ہے وہ طرز عمل ہیں اپنے اپنے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں؟ میرے لیے یہ نمبر بڑا حیران کن تھا کہ 50% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کی کارکردگی علی امین گنڈا پور سے بہتر ہے. یہ بات میرا خیال ایک دفعہ کراچی میں بھی ہوئی تھی، لیکن وہ ایک تقریب میں ہوئی تھی. دیکھیں میں ایک نا چھوٹا سا جو ایک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو ملک ہوتے ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں یا صوبے ہوتے ہیں، جو انتظامی یونٹ ہوتے ہیں، وہ جتنے بڑے ہوں اتنے سموتھ چل رہے ہوں. بہت زیادہ ترقی نہ ہو رہی ہو، بہت زیادہ جناب ٹاپ ہو رہی ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، اگر روٹین کے ساتھ معمولات زندگی چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی کامیابی ہوتی ہے. ٹھیک. اب جو میں اتفاقاً آج ہی پڑھ رہا تھا کہ پنجاب میں بھی کوئی اچھے خاصے 53 کے قریب جو ہیں وہ بچے بارشوں میں کرنٹ لگنے کی وجہ سے اپنی جان سے گئے ہیں. اچھا، لیکن چونکہ پنجاب کی آبادی اتنی بڑی ہے کہ وہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے ہو رہا ہوتا ہے، اکٹھے نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ لوگ ہضم ہو جاتے ہیں. اسی طرح کے پی میں وہ آبادی کا جو حجم ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے، اور وہاں پر یہ کارکردگی جو ہے وہ جتنی آسان ہو سکتی ہے اتنی ناکامی بھی ان کی اتنی ہی بڑی زیادہ وہ جو کنسیڈر ہوتی ہے.
تو سوات والا واقعہ جو تھا وہ بہرحال ایک بڑی بری طرح ناکام ہوئی تھی ان کی، اور پھر ان کا جو اور اسی طرح پنجاب کے ہاسپٹل کے اندر بچوں کی جو اموات ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح ہی تھا. تو ویسے آنیسٹلی کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیاں اگر کہیں پر گورننس کرتی بھی ہیں نا تھوڑا بہت پاکستان میں پورے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی کیش کرتی ہیں اس کو، اور یہاں پہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کی پہلی ترجیح نہیں ہوتا. بہت شکریہ نہ ایون ریاست کی. بہت شکریہ عمران شفقت صاحب، نئی حیدر پنچوتا صاحب، کوثر کاظمی صاحب. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.